राबे ख़ुद बनफ़्स नफ़सी तशरीफ़ लाएँगे और आपकी बाबरकत मौजूदगी में इंशाअल्लाह ये सेशन तिलावत कुरान के साथ और नज़म के साथ शुरू होगा। उसके बाद हज़रत साहब ख़ुद तक़रीर करेंगे इंशाअल्लाह और इस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंशाअल्लाह इसके फ़ौरन बाद एक छोटे से प्रोग्राम के साथ जो कि चेयरमैन MTA नसीर अहमद शाह साहब ख़ुद रन करेंगे, आज की नसीहत ख़त्म हो जाएंगी, जिसके फ़ौरन बाद हम आपको लंदन स्टूडियोज़ ले चलेंगे। मैं आपको हमारे जो नाज़रीन अंग्रेज़ी समझते हैं उनकी सहूलत के लिए अंग्रेज़ी में बता दूँ। Dear MTA viewers, we welcome back to the studios. As announced earlier, you have already seen the Jalsa Salana 1928 proceedings, a very historic documentary which was prepared by Bashir Orchard Saab a long time back. After immediately that documentary, you saw another documentary which was the proceedings of the Jalsa Salana preparation, which is now in session. This documentary consisted of the behind the scenes work that all the Jalsa volunteers do, and this was to have you appreciate how much hard work goes into the process of preparation of the Jalsa itself. Now we are now entering into the third session and the last session of today, that is the second day of the Jalsa Salana UK. Let me just highlight some of the events that are going to take place from now onwards. There will obviously be beginning of the third session, and within the third session there will be some speeches and interviews of the famous dignitaries that actually come to our Jalsa every year. But interspersed between these events will be two interesting speeches. One is essentially a departmental report by Maulana Nasir Ahmad Qamar Sahib on the progress of his department. The other speech is in Urdu by Muhammad Inam Ghori Sahab, which is the progress of Ahmadiyyat and services rendered by Jamaat in India. We hope that you will stay with us and watch both of these speeches, which are very important. Immediately after this, the moment that we all await will arrive, and that is that Hazrat Khalifatul Masih himself will then be presiding over the session, and this session will start with the recitation of the Holy Quran, followed by a nazm, after which Huzur himself will deliver the blessed sermon that he usually does on the second day of the Jalsa. This will bring us to almost to the end of today's proceedings, except the last program of today, which will be run from our studios here in Islamabad, Tilford, which is a program by Chairman MTA Nasir Ahmad Qamar Sahib, whose guests will be Rafiq Hayat Sahab and Bari Malik Sahab. After this program, we will take you back to London studios, where they will show you some clips from Jalsa Salana 2001. And then in that manner we will end our session today. We will inshallah be back tomorrow at 9 to start giving you the rundown of the proceedings for the third day. Now I hope that you're all pinned to your screens. I recall having just come from Pakistan, being in the as part of the audience. I was watching the proceedings myself, and as you can see on the screen behind me, the proceedings for the third session are almost ready, and Mirza Abdul Haq Sahab is in fact now presiding over the session. As soon as we go live to the marquee, I'll let you know, and now we can go live to the marquee. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. इन आयत करीमा का तर्जुमा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ की तफसीर से पेश खिदमत है। क्या तूने गौर नहीं किया कि किस तरह अल्लाह ने मिसाल बयान की है एक कलमा तय्यबा की, एक शजराए तय्यबा से। उसकी जड़ मजबूती से पेवस्ता है और उसकी चोटी आसमान में है। वो हर घड़ी अपने रब के हुक्म से अपना फल देता है और अल्लाह इंसानों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत पकड़ें। और नापाक कलमे की मिसाल नापाक दरख्त की सी है जो ज़मीन पर से उखाड़ दिया गया हो, उसके लिए किसी एक मकाम पर करार मुक़द्दर न हो। अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए मुस्तहकम कौल के साथ दुनिया और आखिरत में इस्तेहकाम बख्शता है, जबकि अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह ठहराता है और अल्लाह जो चाहता है करता है। Now poem by Mohtaram Muhammad Aslam Sabir Sahab of Rabba. नशा को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। नशा को देख कर
انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز. تیرے مکروں سے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز. کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے. کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے. جو میں کہتا ہوں اگر تیرا بھی کچھ دین ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں. کہ عزت کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے. خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا. خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا. سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے. سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے. خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب. خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب. میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے. میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے. نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے.
Now we will have departmental report of Wakalat-e-Ishaat by Mohtaram Maulana Nasir Ahmad Qamar, who is the additional Wakil-e-Ishaat, London. I request him to kindly come to the stage. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال دین ہوا اس کی دو صورتیں ہیں. اول تکمیل ہدایت، دوسری تکمیل اشاعت ہدایت. تکمیل ہدایت من کل الوجوہ آپ کی آمد اول سے ہوئی، اور تکمیل اشاعت ہدایت آپ کی آمد ثانی سے ہوئی، کیونکہ سورہ جمعہ میں آخرین منہم والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے. بس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مقامات پر بڑی وضاحت سے اس مضمون کو کھولتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، یہ مسیح موعود کا زمانہ، جس کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت تمام دنیا میں ہوگی اور تمام دینوں پر اسلام کو غالب کیا جائے گا. چنانچہ یہ دور جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں تکمیل اشاعت اسلام کا دور ہے، اور اس عالمگیر اشاعت اسلام کی آسمانی مہم کے سرخیل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم روحانی فرزند امام الزمان مسیح دوراں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں ان تمام خطوط کی نشاندہی فرمائی اور وہ تفصیلی منصوبہ پیش فرمایا جس کے ذریعے سے اسلام کو سارے ادیان پر غلبہ نصیب ہوگا. اور چونکہ آپ کے سپرد یہ کام تھا کہ کل عالم میں اسلام کو پھیلائیں، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو وہ وسائل اور وہ سامان بھی مہیا ہوتے جن سے کام لے کر آپ اسلام کی فضیلت کو سب پر ثابت کرتے. قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں ایسے واضح اشارے موجود ہیں کہ مسیح موعود کے زمانے میں ایسے وسائل اور اسباب مہیا ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تصنیفات میں، اپنے ملفوظات میں اس بات کو بھی بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ دیکھیں کل عالم کو، ساری دنیا کو ایک چھوٹے سے شہر کی صورت میں بنانے والے جتنے اسباب ہیں وہ سارے میرے اس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں. چنانچہ آج بھی اگر آپ نظر کریں تو رسل و رسائل اور مواصلات کے جتنے بھی جدید ذرائع ہیں ان میں سے اکثر کی بلکہ قریباً سب کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پڑی ہے. اور یہ تمام ایجادات دراصل مسیح محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ تا دین اسلام کو ساری دنیا پر غالب کیا جائے اور تمام بنی نوع انسان کو کلمہ توحید سے باندھتے ہوئے امت واحدہ بنا دیا جائے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تصنیف فتح اسلام میں جو عظیم الشان منصوبہ فتح اسلام کا پیش فرمایا،
اس کی مختلف شاخوں میں سے ایک شاخ اشاعت کتب اور لٹریچر اور اشتہارات کا سلسلہ بھی ہے. اور اشاعت کے سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت قرآن کریم کی اشاعت کو حاصل ہے، کیونکہ یہ اسلام کا مغز اور اس کی جان ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. آپ کو علم ہے کہ گزشتہ سال تک جماعت احمدیہ کو 54 زبانوں میں قرآن کریم کے مکمل تراجم پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ 2 سال قبل حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک اردو ترجمہ جو فرمایا تھا وہ شائع ہو کر احباب کو دستیاب ہوا تھا. بہت سارے احباب کی خواہش پر اور ضرورت پر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس میں اب صورتوں کے مضامین کا تعارف بھی شامل فرمایا ہے اور منتخب اہم بعض مشکل آیات پر تشریحی نوٹس کا اضافہ بھی فرمایا ہے، تاکہ جو عام قاری ہیں جو عربی کی زیادہ شد بد نہیں رکھتے وہ بھی جب اس تعارف کو پڑھیں اور ان تشریحات کو پڑھیں تو ان کے علم میں اور عرفان میں اور قرآن سے محبت میں اضافہ ہو. چنانچہ آپ کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ آج ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اردو ترجمہ معصورتوں کا تعارف اور مختصر تشریحی نوٹس چھپ کر یہاں آ گیا ہے اور اس وقت سٹال سے دستیاب ہے. انشاءاللہ جلد ہی یہ ہم باقی ممالک کو بھی یہاں سے بھجوا دیں گے اور جو دوسرے ملکوں کے احباب ہیں دور دور کے ممالک کے رہنے والے وہ بھی اپنے ممالک سے اس ترجمے کو حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ امسال 2 مزید زبانوں میں تراجم قرآن کریم شائع کرنے کی توفیق جماعت کو ملی ہے. ایک ککامبا زبان ہے جو کینیا مشرقی افریقہ کی زبان ہے اور اس میں یہ ترجمہ شائع ہوا ہے، اور دوسرے جولا زبان میں جو آئیوری کوسٹ کی زبان ہے اس میں بھی یہ نیا ترجمہ پہلی دفعہ شائع ہو کر آ گیا ہے. اس طرح جماعت کو اب کل 56 زبانوں میں مکمل تراجم قرآن کریم پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے. گزشتہ 1400 سال کے عرصے میں کسی ایک مسلم جماعت یا کسی حکومت کو اتنی زبانوں میں تراجم قرآن کریم شائع کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی. یہ توفیق اگر نصیب ہوئی ہے تو اس جماعت کو جو دنیا کی نظروں میں دھتکاری ہوئی اور بعض خود کو مسلمان کہلانے والوں کی نظر میں بھی غیر مسلم جماعت ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں بخشی ہے اور یہ مسیح محمدی کی جماعت کے لیے مقدر تھی. اس کے علاوہ بعض اور تراجم جو کچھ عرصے سے نایاب تھے وہ بھی شائع ہوئے ہیں. ان کی بڑی ضرورت تھی، بڑی دیر سے اس پہ کام ہو رہا تھا. سواحلی کا ترجمہ یہ بھی اب اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ شائع ہو گیا ہے. بہت خوبصورت اور عمدہ دیدہ زیب اس کی طباعت ہے. اس میں تشریحی نوٹس بھی شامل ہیں. 1 والیوم شارٹ کمنٹری یہ بھی کافی عرصے سے نایاب تھی، اب عمدہ نئی کمپوزنگ کے ساتھ اسے شائع کیا گیا ہے. یہ سارے تراجم جو ہیں، اسی طرح 5 والیوم کمنٹری ہے وہ بھی نایاب تھی، وہ بھی اب اللہ تعالیٰ کی فضل سے چھپ گئی ہے. اور یہ سارے تراجم سوائے ککامبا اور سواحلی کے باقی جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت اویلیبل ہیں. دیگر کتب کی اشاعت میں دنیا بھر میں اتنا کام ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت اور اتنی مختلف زبانوں میں اتنے مختلف موضوعات پر لٹریچر شائع کر رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جب غیر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے دوست جو جماعت کے اہل علم ہیں وہ اپنے دوسرے کاموں سے وقت نکال کر تراجم کا کام کرتے ہیں، اشاعت کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں مثلا ایک نئی کتاب عربی میں المسیح فی الہند جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف مسیح ہندوستان ہے اس کا عربی ترجمہ ہے جو شائع ہوا ہے، یہ بھی یہاں پہ اس وقت دستیاب ہے. اور انگریزی میں بچوں کے لیے کتاب حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آئی ہے. ہندوستان میں اور دیگر بہت سارے ممالک میں بہت سا اہم لٹریچر شائع ہو رہا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 33 زبانوں میں 314 مختلف عنوانات پر 22,10,636 کی تعداد میں اس سال لٹریچر شائع ہوا ہے. ان زبانوں کی تفصیل انشاءاللہ شائع کر دی جائے گی اور احباب اس سے معلوم کر سکیں گے کہ انہیں کن کن زبانوں میں لٹریچر دستیاب ہو سکتا ہے. اس تعداد کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ
میں سے بعض شاید یہ سوچتے ہوں کہ یہ تعداد تو بہت معمولی ہے، دنیا میں بہت کثرت سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لٹریچر شائع ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کے مخالفوں کی طرف سے بھی، تو اس چھوٹی سی تعداد کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اعداد و شمار تو ہمیں پیش کرنے ہیں، لیکن ان اعداد و شمار پہ ہماری بنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ثمرات عطا فرماتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو پاکیزہ تبدیلیاں دنیا میں رونما ہوتی ہیں وہ دنیا کے دوسرے لٹریچر سے نہیں ہوتی. اور بکثرت ہمیں ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ جب کسی کو جماعت کا لٹریچر دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں روشنی ہے، اس میں خاص دلوں کو اطمینان کرنے والی باتیں ہیں، حق اور سچائی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر حق و صداقت سے معمور ہو انسان کا کلام، آسمانی روشنی اپنے اندر رکھتا ہو، تو وہ ہزار ظلمتوں پر وہ اکیلا بھاری ہوا کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ایک نبی اکیلا آتا ہے، ساری دنیا اس کی مخالف ہوتی، لیکن چونکہ وہ خدا تعالیٰ سے مؤید اور منصور ہوتا ہے، ساری دنیا کی آوازیں اس ایک آواز کے سامنے دب جاتی ہیں. بس جماعت احمدیہ کا لٹریچر اگرچہ تعداد میں تھوڑا ہے، لیکن کفر کی طاقتوں کا توڑ ہیں ہم، روح اسلام کا نچوڑ ہیں ہم، گنتیوں سے مقام بالا ہے، ایک بھی ہوں اگر کروڑ ہیں ہم. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام سے مستفاد جو لٹریچر جماعت میں شائع ہوتا ہے، ان میں حق و صداقت کی ایک عظیم روشنی پائی جاتی ہے، اور اس میں ایسے قوی دلائل ہیں کہ جن کی ایک ضرب سے کذب و افتراء اور تمسخر اور استہزاء کی اینٹوں سے بنے ہوئے کتنے ہی بلند اور بالا محلات ہوں وہ پاش پاش ہو جایا کرتے ہیں. اشاعت اسلام کے سلسلے میں نمائشوں کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. دنیا بھر میں جماعتیں بڑی محنت کے ساتھ ان نمائشوں کا اہتمام کرتی ہیں. اس سال رپورٹس کے مطابق 669 نمائشوں کا اہتمام کیا گیا، جن کے ذریعے اندازاً 12,24,000 سے زائد افراد تک اسلام کا پیغام پہنچا. نمائشوں کے بھی اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. کچھ لوگ جماعت کی خدمت قرآن سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ اتنی مختلف زبانوں میں اسلامی لٹریچر کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. امریکہ سے ایک ہمیں رپورٹ میں ذکر ہوا کہ ایک امریکن غیر مسلم جوڑا نمائش دیکھنے آیا. اس نے جب شہداء کی تصاویر دیکھیں اور حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی تصویر اس نے دیکھی اور اسے بتایا گیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تو اس غیر مسلم امریکن جوڑے کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایک احمدی کو افغانستان میں شہید کرنے کے نتیجے میں اس ملک کو 100 سال سے مختلف آفات اور مصائب کا سامنا ہے، تو وہ ملک جہاں بہت سے احمدیوں کو شہید کیا گیا ہے اس کا کیا حال ہوگا. تو مختلف قسم کے تاثرات ہیں جو لینے والے لیتے ہیں. یہ نمائشوں کا اہتمام بھی اس لحاظ سے جماعتوں کو کثرت سے کرنا چاہیے. بک سٹال اور بک فیئرز بھی جماعتیں بڑی محنت کے ساتھ لگاتی ہیں، اور ہمیں علم ہے کہ کس طرح مرد اور عورتیں اور بچے اپنے کاموں سے چھٹیاں لے کر ان سٹالز پہ حاضر ہوتے ہیں اور ڈیوٹیاں دیتے ہیں. اس سال 3,493 بک سٹالز اور بک فیئر وغیرہ میں جماعت نے حصہ لیا، جس کے ذریعے اندازاً 28,80,965 افراد تک اسلام کا پیغام پہنچا. MTA انٹرنیشنل آپ جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے کل عالم میں حقیقی اسلام کا پیغام پھیلا رہا ہے. اس کے بعض پروگرام پھر بعض دوسرے ملکوں میں لوکل ٹی ویز پر بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور جماعت کے افراد جو ہیں وہ ان کو بعض دفعہ ملک کی مختلف ٹی وی چینل جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اسلام کے متعلق لوگوں کو بتائیں. اس سال 936 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے قریباً 1012 گھنٹے جماعت کو وقت ملا. یہ MTA کے علاوہ ٹی ویز کی بات ہو رہی ہے، اور 35 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد تک اس ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچا. آپ کو علم ہے کہ اب www.alislam.org جو جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ کے ذریعے بھی MTA کی نشریات جاری ہیں، اور اس طرح سے کثرت سے لوگوں تک ایسے ممالک میں بھی جہاں ہمیں تبلیغ کی آزادی نہیں، اسلام احمدیت کا پیغام پہنچ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ انگریز بھی اور دوسرے یورپین بھی اپنے گھروں میں یہ دیکھتے ہیں. چنانچہ جب کسی بک سٹال پہ جو جماعت کا بک سٹال ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور حضور کی تصویر دیکھتے ہیں تو بے اختیار کہتے ہیں کہ آپ
آپ جو اسلام پیش کر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت اسلام ہے، اور یہی ہے جو لوگوں کو امن عطا کر سکتا ہے۔ اپنے اس نیک کام کو جاری رکھیں۔ ریڈیو پروگرامز بھی اشاعت اسلام کا ایک ذریعہ ہیں، خاص طور پر افریقہ میں بڑی کثرت سے اسے سنا جاتا ہے اور جماعت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2849 پروگرام ریڈیوز پر نشر ہوئے، جن پر 2810 گھنٹے وقت ملا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 15,39,58,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ افریقہ میں ایک سخت معاند جو ملاؤں کے پروپیگنڈے سے بہت متاثر تھا، وہ ریڈیو سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے جب پتہ چلتا کہ جماعت احمدیہ کا پروگرام نشر ہونے والا ہے وہ ریڈیو بند کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کسی کام میں گھر میں مصروف تھا اور ریڈیو چل رہا تھا، اور اسے فرصت نہیں ملی کہ وہ ریڈیو بند کر سکے، اور اس دوران جماعت کا پروگرام شروع ہو گیا۔ جب اس نے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سنی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے تذکرے سنے، تو اس کو یہ جو اس کا جذبہ تھا کہ میں بند کروں وہ دھیما پڑنا شروع ہوا، یہاں تک اس نے سارا پروگرام سنا، اور وہ پھر بعد میں مشن ہاؤس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو بہت دیر سے اندھیرے میں رہا، میں تو دوسروں کے منفی پروپیگنڈے کے اثر میں آ گیا، مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کس طرح جماعت احمدیہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، اور آپ کے مقام کا عرفان اس جماعت کو نصیب ہے۔ چنانچہ وہ جماعت کے قریب آیا اور اب رفتہ رفتہ اس کے تعلق بڑھ رہے ہیں۔ اخبارات کے ذریعے بھی دنیا میں کثرت سے اشاعت اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان سال 285 اخبارات میں جماعت کے مختلف آرٹیکل شائع ہوئے۔ بعض ممالک میں انہوں نے حضور کی بعض کتب کو سیریز کی صورت میں شائع کیا۔ اس ذریعے سے بھی اندازاً 7,19,35,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ جماعت 11 ستمبر کے واقعات جو ہوئے ہیں اس کے بعد بڑی کثرت سے لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو حقیقی اسلام پیش کرنے کی توفیق ملی اور حقیقی جہاد کے مفہوم کو واضح کرنے کی توفیق ملی۔ ایسے بھی تاثرات سامنے آئے ہیں کہ کوئی پادری صاحب بھی اس اجلاس میں موجود تھے جہاں جماعت کے مقرر نے جہاد کے حقیقی مضمون کو واضح کیا، اور بعد میں وہ پادری صاحب کہنے لگے کہ آپ کی تقریر کے دوران تو میں اپنا دین بدلتا رہا ہوں، اور جو مذہب آپ نے پیش کیا ہے اور جہاد کا جو مفہوم آپ نے بتایا ہے، اگر یہی مفہوم ہے تو اسلام کی یہ تعلیم بہت خوبصورت ہے۔ تو اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی عظیم الشان تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ میں صرف آخر پہ مختصراً جماعت کے مرکزی اخبارات اور رسائل کا ذکر کروں گا کہ ریویو آف ریلیجنز، ہفتہ وار، الفضل انٹرنیشنل، روزنامہ الفضل، دیگر بہت سارے جماعت کے اخبارات اور رسائل جو مختلف ملکوں میں شائع ہوتے ہیں۔ جماعت کے اہل علم اور اہل قلم افراد کو چاہیے کہ وہ سلطان القلم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آپ کے عطا فرمودہ علم کلام کے فیض سے حصہ پاتے ہوئے اس میدان میں اتریں اور اپنے قلمی جوہر دکھائیں۔ جماعت کے رسالوں کو ایسے مضامین لکھنے والوں کی بہت ضرورت ہے۔ امید ہے کہ احباب اس طرف توجہ فرمائیں گے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اس زمانے میں اشاعت اسلام کا کام جماعت احمدیہ کے سپرد ہے، کیونکہ اسی میں الہام کی روشنی ہے، اسی میں آسمان کی روشنی ہے۔ خدا نے ہے خضر راہ بنایا ہمیں طریق محمدی کا، جو بھولے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صنم سے لا کر ملائیں گے ہم، مٹا کے کفر و ضلال و بدعت کریں گے آثار دین کو تازہ۔ خدا نے چاہا تو کوئی دن میں ظفر کے پرچم اڑائیں گے ہم۔